बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब फाइनल हो गई है इलेक्शन की डेट, इस पर बात करेंगे। और साथ ही पीपल्स पार्टी और पीटीआई ये एक हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। बहुत ही दिलचस्प डिबेट है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और जनाब, हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अपने मरहूमीन के ईसाले सवाब के लिए पानी का एक प्रोजेक्ट ज़रूर लगाएं। प्यासी इंसानियत को पानी पिलाएं। वो नौकरी नहीं मांगते, महंगाई का शिकवा नहीं करते, महंगी बिजली का शिकवा नहीं करते। कैसे करें, उनके पास पानी ही नहीं है। यार कल तो वैसे ना, आप यकीन करें, मैं कह रहा हूँ कल तो कमाल ही हो गया। मौलाना फजल रहमान साहब आजकल फ़लस्तीन के हक़ में, गज़ा के मज़लूमीन के हक़ में बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ, बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। जमात इस्लामी भी कर रही है, नो डाउट। उनके साथ और लोग भी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी, और भी सारा पाकिस्तान, क्या पूरा आलम इस्लाम बल्कि पूरा वर्ल्ड तकरीबन इस बात पर मुतफ़िक है कि ये जुल्म हो रहा है। खैर, मौलाना साहब बहुत ही ज़बरदस्त जलसे और रैलियाँ कर रहे हैं। और कल हमास के सरबराह इस्माइल हानिया बराह रास्त आ गए उनके जलसे में ख़िताब करने के लिए। और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सिर्फ उन्होंने ख़िताब नहीं किया, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब की तारीफ़ भी की कि आप फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ रहे हैं, आप इनके हुकूक़ का मुकदमा लड़ रहे हैं। बाकी भी बहुत सारी उन्होंने बातें की, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये मामूली बात नहीं है। ये चूँकि आजकल सियासत और इन चीज़ों में ये फिर कुछ न कुछ चीज़ें ओवर शेडो हो जाती हैं, लेकिन ये मौलाना साहब को क्रेडिट जाता है। मौलाना साहब ने साबित किया है अपने आप को एक बहुत ज़ीरक सियासतदान भी, और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, आलम इस्लाम के हवाले से भी उन्होंने साबित किया है। और इस चीज़ का उनको अपने पॉलिटिकल कैनवस पे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नज़र आएगा। और अभी इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फ़ायदा नज़र आएगा। और आज बस समाअत वो कंक्लूड हो गई है, हुक्मनामा आ गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और उसमें बड़ी ही जो है ना, पहली दफ़ा पता चला। अब आपने देखा कि जब भी हमने सुना कि भाई इलेक्शन की तारीख़ दो ना, पीटीआई कह रही है इलेक्शन की तारीख़ दो, पीपल्स पार्टी कह रही है इलेक्शन की तारीख़ दो, किसको कह रहे थे? आज पूरी कौम को पता चला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि भाई जिसका काम था इलेक्शन की तारीख़ देना, वो तो आपका अपना सदर था, उसका ताल्लुक़ तो अपनी पार्टी से था। वही तो, यानी ये अब तो बहुत सारे ज़राए कह रहे हैं कि वही तो डबल गेम कर रहा था इमरान खान से। आज वो रंगे हाथों पकड़ा गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़बरदस्त बात लिखी कि हैरत है, हैरानी की बात यह है कि जब सदर साहब को असम्बलियाँ तोड़ने का अख्तियार ही नहीं था जब ये तहरीक अदम एतमाद आई, क्योंकि जब एक दफ़ा तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाए तब वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर असम्बली तोड़ ही नहीं सकता। वैसे वज़ीर आज़म जब भी, मसलन आज एक कौमी असम्बली बनी है, हुकूमत बन गई है, वज़ीर आज़म 10 दिन बाद कहे ना सदर को, 2 घंटे बाद कहे कि ये असम्बली तोड़ दें, तो सदर पाबंद है वज़ीर आज़म के मशवरे पर या वज़ीर आज़म की एडवाइस पर, हुक्म का, उसका पाबंद है उस एडवाइस का, कि कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है कि जी वो फौरी तौर पर असम्बली तोड़ दे। लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही लिखा, तहरीक अदम एतमाद आ जाती है, तो तहरीक अदम एतमाद के बाद वो सदर असम्बली नहीं तोड़ सकता वज़ीर आज़म के कहने पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वज़ीर आज़म के कहने पर जब सदर असम्बली नहीं तोड़ सकता था, जब उसका अख्तियार ही नहीं था, तो उसने असम्बली तोड़ के गैर आइनी काम किया। और गैर आइनी काम सिर्फ नहीं लिखा, उन्होंने कहा वो गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। यानी ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा होगा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया कि सदर साहब ने आइन शिकनी की है, दोबारा आज सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फ़ैसला आया कि इस आइन शिकनी करके उन्होंने गद्दारी की है, आइन से गद्दारी की है। एक सदर के बारे में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि इसने गद्दारी की है, वो तब भी बैठा है, डूब के मर जाना चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि जब उनका अख्तियार नहीं था तो उन्होंने असम्बली तोड़ी, और ये तारीख़ देना उनका अपना अख्तियार था कानूनी तौर पे, तो उन्होंने ये अख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने तारीख़ नहीं दी। यानी जब अख्तियार ही नहीं था तो उन्होंने गैर कानूनी काम किया, गैर आइनी काम किया, असम्बली तोड़ दी।
لیکن جب اپنا اختیار تھا وہ تاریخ دینے کا تو انہوں نے وہ اختیار استعمال ہی نہیں کیا۔ آج دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی بڑی چیخ رہی تھی بھائی تاریخ دو، تاریخ دو، تاریخ دو، ہم آپ کو کہتے ہیں الیکشن کی تاریخ دو۔ بھائی آپ اپنے صدر سے کہتے تاریخ دو، لیکن وہ پتہ تھا، وہ سب کو پتہ تھا، پی ٹی آئی کو بھی پتہ تھا، ہر کسی کو پتہ تھا، وڈے گھر کو بھی پتہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ صدر صاحب نے جب پی ٹی آئی نے بار بار کہا، شیخ رشید نے بھی کہا، باقیوں نے بھی کہا، اور صدر صاحب بس تاریخ دینے لگے ہیں، تو پھر دو لوگ گئے۔ آپ کو پتہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں، ایک آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی، اس کے بعد صدر صاحب کے چراغوں میں روشنی نہیں رہی، آج تک انہوں نے وہ تاریخ نہیں دی۔ پھر بس دو لوگ گئے، پتہ نہیں ان دو لوگوں نے کون سی کنجی گھمائی کہ صدر صاحب کے چراغوں میں روشنی ختم ہو گئی، تیل ہی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے آج تک وہ تاریخ نہیں دی۔ اور آج پھر کل جب سپریم کورٹ نے یہ میٹر ٹیک اپ کیا تو پھر اس کے بعد جناب وہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر گیا، ان کے پاس اٹارنی جنرل گیا، 8 فروری کی تاریخ، اب وہ 8 فروری کی تاریخ طے ہو گئی ہے، اب الیکشن ہوگا 8 فروری کی تاریخ۔ اگر خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی مسہیپ نہیں ہو جاتا تو یہ اب 8 فروری کی جو تاریخ ہے اب اس پہ الیکشن ہوگا۔ اور علی ظفر صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں، وہ سینیٹر بھی ہیں، انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ جی آپ مائی لارڈ وہ فیصلے میں وہ جملہ بھی لکھوا دیں جو کل آپ نے ریمارکس دیے تھے کہ ایک دفعہ جب تاریخ دے دی جائے گی تو پھر وہ پتھر پر لکیر ہوگی۔ تو آگے سے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ علی ظفر صاحب 8 فروری کو ہی انتخابات ہوں گے انشاءاللہ۔ اب چونکہ اپنا الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے باقاعدہ انتخابات کی تاریخ کا، تو پھر چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے شیڈیول تو جاری نہیں کیا، تو انہوں نے کہا جی شیڈیول دسمبر کے بعد ہم جاری کریں گے، کیونکہ وہ حلقہ بندیاں جب مکمل ہوں گی تو ہم شیڈیول بھی جاری کر دیں گے۔ تو اب الیکشن کی تاریخ کا ایک نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے جو کہ الیکشن کمیشن نے وہ نوٹیفیکیشن سپریم کورٹ میں جمع کروایا، اور پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن جب جمع ہو گیا تو چیف جسٹس صاحب نے وہ فیصلہ لکھوایا، اور پھر یہ اب حتمی تاریخ ہے الیکشن کی، یہ 8 فروری جو ہے 8 فروری 2024 جمعرات کا دن ہے غالباً یہ اس میں۔ اب آ جائے بھائی کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی یہ ایک ہو رہے ہیں۔ کل اہم ریمارکس دیے چیف جسٹس صاحب نے، بڑے ہی لائٹر نوٹ اور بڑے بہت زبردست انداز میں، انہوں نے کہا جی آپ کو کوئی اعتراض ہے کہ اس الیکشن کے انعقاد پر؟ جی بالکل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے کہا ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی ہو جائے۔ وہ پہلے انہوں نے 11 فروری کا اصل میں الیکشن کی تجویز کی تھی نا الیکشن کمیشن نے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے فاروق چنائک سے پوچھا چیف جسٹس صاحب نے کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا آج تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو صدر صاحب اپنا چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا، پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ ایسا نہ ہو اس کو کچھ لوگ اس طرح سے لے لیں کہ ان کا کوئی الائنس ہو گیا ہے، میں نے اس زمرے میں کہا ہے۔ تو خیر اب الائنس ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ الائنس اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ جناب وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب خود پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے لوگ اور پی ٹی آئی کے لوگ، پی ٹی آئی کے اپنے زعما پنجاب سے بھی اور سندھ سے بھی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارا اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کو زیادہ ضرورت ہے اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے کی تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ووٹ بٹورے جائیں۔ پیپلز پارٹی کا زیادہ زور ہے اس بات پر کہ کسی طریقے سے عمران خان جیل کے اندر سے اناؤنس کر دیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا اتحاد ہوگا، اور ان کو زیادہ ضرورت ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کو سائفر کیس میں سزا ہونے والی ہے، تو پھر اس کے بعد ہماری چاندی ہو جائے گی جب یہ الیکشن میں کوئی سیٹیں لیں گے کوئی پی ٹی آئی اور ہم بھی، تو ہم مل کے کوئی حکومت اگر بنائیں گے اور وہ حکومت ہماری ہوگی، اور ظاہر ہے یہ اتنی اس میں تو تعداد میں ان کی سیٹیں آئیں گی نہیں، اور ہمارا پھر جو ہے نا اتحاد ہوگا، اور یہ اتحاد نون لیگ کے خلاف ہوگا۔ اور یہ کس لیے یہاں سے پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ نون لیگ اور جے یو آئی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، ان لوگوں کا اتحاد بہت ہی سنا ہے کو آخری مراحل میں ہے سندھ میں۔ تو اب کراچی کی سٹیج پہ بھی نون لیگ اور ایم کیو ایم کا اتحاد ہے، اور وہ بھی جناب اتحاد اب سنا ہے کہ بہت ہی میچور سٹیج پہ ہے۔ تو اب اس وجہ سے یہاں ان کو بھی اتحاد چاہیے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اتحاد تو تب لوگ کرتے ہیں
کہ دیکھتے ہیں بھائی دوسری جماعت کے ووٹ کتنے ہیں. ہر ایک حلقے میں پیپلز پارٹی کے 3 سے 4 ہزار سے زیادہ پنجاب میں ووٹ ہیں کوئی نہیں. سندھ میں ہیں نو ڈاؤٹ، ہر کسی کو پتہ ہے. کراچی میں بھی شاید ہو سکتا ہے وہ کچھ سیٹیں لے لیں کہ وہ پھر جو ہے نا ابھی بھی میئر کا جو الیکشن ہوا بھلے جس طریقے سے بھی، لیکن انہوں نے سیٹیں تو لیں. وہ بعد میں ان کا جو میئر کا انتخاب ہوا اس میں بہت ساری چیزیں آج بھی ڈاؤٹ فل ہیں، لیکن سیٹیں تو انہوں نے لی ہیں کراچی میں. تو اس طریقے سے سندھ میں بھی، لیکن پنجاب میں تو ایک سیٹ بھی وہ خود جیتنے کے اتنے کوئی وہ نہیں ہے ان کے، کون سا کوئی 2 4 5 کے علاوہ. تو ایسی کو بات جو امید تھی کہ جناب جہاں سے جو پی ٹی آئی سے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں، تو وہ انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں. ابھی پیپلز پارٹی تو ایک جلسہ بھی نہیں کر سکتی. تو بھائی خان صاحب کیوں کہیں گے، خان صاحب کی اپنی پارٹی ہو نا، اپنی، یہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے جو بھی خان صاحب کو لوگ جانتے ہیں، ان کی اپنی پارٹی ہو، اپنا وزیر اعظم ہو، وہ خود اگر وہ کہیں نا کہ جی مجھے نہیں بنایا جا رہا اور اس کو بنایا جا رہا ہے، وہ تو اس کو بھی انڈورس نہیں کریں گے. آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی اپنی حکومت تھی پنجاب میں، خان صاحب کی اپنی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، خان صاحب کی اپنی حکومت تھی آزاد کشمیر میں، آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی اپنی حکومت تھی گلگت بلتستان میں. تو آپ اگر اس حساب سے دیکھیں تو یہ تو تقریباً مور دین 70% 80% سے زیادہ ایریاز پہ خان صاحب کی حکومت تھی. لیکن خان صاحب کے عدم اعتماد کے نتیجے میں فارغ ہو چکے تھے. تو پھر آپ خود بتائیں، ان کو چین نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں جی میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، میں اگر نہیں کھیل رہا تو میں پورا گراؤنڈ اکھیڑ کے رکھ دوں گا. انہوں نے گراؤنڈ اکھیڑ کے رکھ دیا. انہوں نے پنجاب کا بھی وہ ستیہ ناش کیا، وہ بھی انہوں نے توڑ دو، وہاں بھی توڑ دو، وہاں بھی توڑ، باقی بھی دونوں ٹوٹ گئے. پھر گلگت بلتستان کی بھی، آزاد کشمیر کی بھی. انہوں نے تو خان صاحب جب خود نہیں ہوں گے، خان صاحب ایک سیلف سینٹرڈ انسان ہے، ایک سیلفش انسان ہے، ایک خود غرض انسان ہے. جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ بالکل گواہی دیں گے. اس میں کسی ضد میں نہیں کہہ رہا، میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، پرسنل آبزرویشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. خان صاحب سیلف سینٹرڈ ہیں، ان کو اپنے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا. تو ان کی اپنی پارٹی کا کوئی بندہ وہ تو ان کو بھی انڈورس نہ کریں کہ جناب اس کو وزیر اعظم بنا دو، اگر خان صاحب نے خود نہیں بننا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سائفر میں خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے، جو کہ ابھی کبھی امکان ہے کہ خان صاحب کو سزا ہوگی سائفر کیس میں، اور ہوگی بھی 10 سال سے زیادہ، تو خان صاحب جب فارغ ہو گئے تو پھر بہت سارے مطلب تحریک انصاف کی اور یوتھی ہے وہ پھر ان میں بڑی مایوسی چھا جائے گی. بھائی یار جب خان صاحب ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اب اس 5 سالے میں تو نہیں ہے تو اگلے میں اگر ہوں یا اگلے میں وہ نہ ہوں، کس نے کیا دیکھا آگے مستقبل کا، تو وہ تو مایوس ہو کے ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے، وہ تو بڑی مصیبت میں آ جائیں گے. تو خان صاحب سے کسی نہ کسی طریقے سے زرداری صاحب کی کوشش ہے کہ وہ کلوا دیں. بہت ساری لابیز اور بہت ساری اس طریقے سے، اتنے سادے خان صاحب بھی نہیں ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ ابھی، اور یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی ایک خان صاحب ہیں اور ان کے خلاف کتنے اتحاد بن رہے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. اب وہ اتحاد نون لیگ کے خلاف کیوں بن رہا ہے؟ اس لیے کہ پتہ چل گیا ہے کہ نون لیگ پنجاب سے سویپ کر رہی ہے. اب سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بہت سارے سرویز کرانے شروع کر دیے. جی الیکشن ہو رہا ہے 8 فروری کو، آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ جس سروے کو بھی دیکھیں لوگ یہی وہ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کا خیر سروے ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جی ہم پی ٹی آئی کو دیں گے. تو پھر آپ خود بتائیں، بہت سارے لوگ سمجھدار بھی ہیں، بہت ساری کہ اگر ایسے ہی ہو، اتنا آسان فارمولہ ہو کہ جی وہ پی ٹی آئی کو ہی ووٹ پڑ جائیں اور پھر وہ خان صاحب نہ آئیں، ان کا کوئی بندہ آ جائے اور پھر اس کے بعد وہ لیجسلیشن کر لیں، خان صاحب چوتھے دن باہر آ جائیں، پھر وہ معاملہ وہی ہو جائے. تو پھر اگر یہی ایکسرسائز دورانی تھی تو پھر تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پھر تو یہ ساری چیزیں کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ تو بھائی اتنی کچی گولیاں کسی نے نہیں کھائیں اور نہیں کھیلی. اور بات یہ ہے کہ اب خان صاحب کے لیے سیاست کے دروازے فی الحال بند ہو چکے. میری معلومات کے مطابق تو فار ایور ان پہ سیاست کے دروازے بند ہیں، لیکن میں وہ شیدہ ٹلی کی طرح، شیخ چلی کی طرح اس طرح کی میں پریڈکشنز کرنے کا عادی نہیں ہوں اور نہ ہی قائل ہوں. یہ جو نیکسٹ 5 سالہ سیاست آ رہی ہے 8 فروری سے آنورڈ، اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
پھر خان صاحب کے لیے کوئی دروازے کھولیں. ابھی سائفر میں ان کو سزا ہو جانی ہو, پھر اس کے بعد اور میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ تب تک نواز شریف کے کیسز بھی ختم اور ان کے راستے بھی کھولتے جائیں گے, تب تک بہت ساری چینجز آ جانی ہیں 8 فروری تک, اور بہت سارا کچھ ہو جانا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک ہو کے بھی اگر الائنس بنا بھی لیں, وہ تب بھی اپنے مرحومین کی مغفرت اور ان کے اصالِ ثواب کے لیے, اپنے اور اپنی فیملی کی خیر برکت کے لیے پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی میں ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون فرمائیں. ہم ظفر نقوی سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ہاتھ جوڑ کر رہے ہیں, ہمارا پینے کا پانی نہیں ہے, ہمارے بچے بیمار ہو گئے ہیں, آپ مہربانی کر کے ہمیں کوئی پلاٹ دے دیں, ہم آپ کے لیے پورا زندگی دعا کرتے رہیں گے. تو اس وقت ہمیں یاد ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یار اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان انہوں نے مل کے اگر ایک الائنس بنا لیا, اور یعنی کہ آفٹر الیکشن, پوسٹ الیکشن الائنس, اور حکومت بنا لی, تو پھر تحریک انصاف کیا کرے گی؟ وہ گیس کر رہے ہوتے ہیں نا ہر وقت کہ یہ فلاں جماعت کون سی سیٹیں کتنی لے گی, یہ کتنی لے گی. اس وقت جو جاننے والے لوگ تھے نا, جو باخبر لوگ تھے, باخبر ذرائع, وہ ہمیں بتاتے کہ آپ لکھ لو کہ ان تینوں کی سیٹیں مل کر بھی اتنی نہیں آئیں گی کہ یہ حکومت بنا سکیں. جو جاننے والے لوگ کہتے ہیں وہ کھیلنے والوں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوتی, انہوں نے ایسا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے کہ یہ تینوں ملا کے بھی, یعنی ان کو خدشہ تھا کہ نون لیگ, پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان یہ مل جائیں گے اور پھر یہ حکومت بنا لیں گے اور عمران خان ویسے رہ جائے گا. تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا 2018 میں, یہ نہیں ہوگا, آپ دیکھ لیجئے گا, یہ سارے مل جائیں تب بھی نہیں ہوگا, تب بھی عمران خان کے ساتھ جن لوگوں کو, اور عمران خان کی بھی انہوں نے اسی طریقے سے وہ صورتحال, انہوں نے کہا جی یہ بھی ایسا رعونت میں نہ آئے کہ اس کے بھی جب ٹانگیں کھینچنی ہو تو کھینچ لی جائیں. اب اگر عمران خان کو 2/3 میجارٹی وہ دے دیتے تو پھر یہ عدم اعتماد کیسے آتی؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہو جاتا نا پھر. ٹھیک ہے, تو بھائی جو گیم کھیلنے والے ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی پکی گیمیں کھیلتے ہیں. یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے کہ یہ کھیلنی بھی چاہیے یا نہیں کھیلنی چاہیے. ان گیموں نے پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے حق میں کھیلی جا رہی ہوتی ہے وہ گیم تو بڑی پسند آتی ہے آپ کو, اور پھر جب آپ کے مد مقابل کے حق میں کھیلی جاتی ہے تو پھر وہ آپ کو بڑی ناپسند ہوتی ہے. تو یہ کڑوا کڑوا تھو تھو اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ, یہ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا نا تب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا پاکستان کا. تو بات یہ ہے کہ اب جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ جی ہر آئینی ادارہ امید ہے اپنی لمٹ میں رہے. اب اتنی سی بات ہے, یہ راجہ ریاض صاحب اگست 2023 میں یہ ایک انٹرویو دے رہے تھے جب وہ اسمبلیاں ٹوٹیں یا توڑی جا رہی تھیں. اگست 2023 میں ماریہ میمن صاحبہ کو غالباً نے انٹرویو دیا. یہ آپ سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے تھے, وہ یہی کہہ رہے تھے جناب, یہ آپ سن لیں ذرا وہ کیا کہہ رہے تھے, یہ دیکھیں. میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں کہ 15 فروری سے 5-4 دن پہلے یا 5-4 دن بعد الیکشن ہوں گے. یہ پکی خبر سر, اب اس کو سیو کر کے رکھ لیں گے بیکاز یہ پھر ہم نے بعد میں سیو کر لیں. کتنی ایکوریٹ خبر دی تھی راجہ صاحب نے. 15 فروری سے 5-4 دن پہلے یا 5-4 دن بعد یہ الیکشن ہوں گے. اب آپ کو سمجھ آ گئی. اب تو خان صاحب کو سارے اپنے ذرائع بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈنگ آپ کو عارف علوی نے مارا ہے. یہ تو خان صاحب کو اپنے ذرائع بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی عارف علوی ہے جو مطلب خان صاحب نے ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو گالیاں دی اور وہ گالیاں ان تک پہنچ گئیں. خان صاحب نے ان کو سنائی بھی صحیح. خان صاحب نے ان کو مختلف بل واسطہ کسی سے ان کو عارف علوی کو, تو عارف علوی بھی وہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو نہیں باہر آنے دینا. وہ خان صاحب کو سارا ڈنگ ہی عارف علوی نے مارا ہے. ہر وقت ہم سنتے تھے تاریخ نہیں دیتے. او بھائی دیں, لوگوں کو یہ معلوم ہوتا تھا بھائی یار یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ تاریخ دینی ہے, یہ کوئی الیکشن کمیشن نے دینی ہے, یہ کوئی فلاں حکومت نے دینی ہے, یہ کوئی نون لیگ نے, یہ کوئی نواز شریف نے دینی ہے. وہ پتہ چلا تاریخ دینی ہی عارف علوی نے تھی جو آپ کا اپنا پریزیڈنٹ تھا. وہی پریزیڈنٹ آپ کو ڈانگ مارتا رہا. اب آپ کو آرام ہے. ٹھیک, امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہوئی ہوگی, آرام بھی ہوگا. بہت شکریہ, جزاک اللہ.